अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी करंट अफेयर्स। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पीका एक्ट के ख़िलाफ़ मुल्क भर में सहाफ़ी सरापा एहतजाज। जो सहाफ़ी फ़ेक न्यूज़ फैलाएगा इसको जेल भी होगी और जुर्माना भी होगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद ये बिल कानून बन जाएगा। झूठी खबरें देने पर सहाफ़ियों को कितना अरसा की जेल होगी और कितना जुर्माना भी होगा। तनाज़े पीका एक्ट सेनेट से भी मंजूर करवा लिया गया है। सहाफ़ी बिरादरी का क्या बनेगा? सच बोलना सबसे बड़ा गुनाह है सहाफ़ियों के लिए। जेल में भी जाएंगे 5 साल के लिए और 20 लाख रुपए जुर्माना भी देंगे जो फेक न्यूज़ फैलाएगा। और इस टाइम गवर्नमेंट किसकी है? नून लीग की गवर्नमेंट है। और नून लीग कहती है जी कि सब अच्छा दिखाना है, झूठ नहीं बोलना आप लोगों ने। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो दिखानी है, जो हमारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपने नहीं दिखानी टीवीज़ के ऊपर और न्यूज़पेपर के ऊपर। आज इस हवाले से आज बात करेंगे, मीडिया के हवाले से बात करेंगे, सहाफ़ियों के हवाले से बात करेंगे, पीका एक्ट के ख़िलाफ़ बात करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी बाबर डोगर साहब। इनसे आज बात करेंगे कि सहाफ़ियों के हवाले से क्या राय रखते हैं और पीका एक्ट जो बिल आया अभी क्या ये मंजूर होगा और आसिफ अली जरदारी क्या इसके ऊपर साइन करेंगे या नहीं करेंगे। बाबर साहब से जानते हैं। सर, क्या कहेंगे? इतना बड़ा मसला है और बिल भी आ चुका है, सारा कुछ हो चुका है, सहाफ़ियों का क्या बनेगा? देखें, जब भी पाकिस्तान में चाहे डिक्टेटरशिप रही हो चाहे जमहूरी हुकूमत रही हो, मैंने देखा कि हमेशा ही सहाफ़ियों का गला दबाया जाता रहा है। आप शुरू हो जाएं अयूब खान, उसके बाद याहिया खान, उसके बाद जनरल ज़िया, इवन जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसके बाद इवन नवाज शरीफ साहब जो हैं 99 में आप देखें जंग अखबार जो था वो एक सफ़े पे आ गया था। उसके बाद 2016 में पीका एक्ट जो है ये नून लीग की गवर्नमेंट लेके आई। उस वक्त पीटीआई जो थी वो बड़ा शोर मचा रही थी और इसको बड़ा जालमाना कदम करार दे रही थी। उसके बाद जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई उन्होंने भी उसमें अमेंडमेंट्स लेके आए। उसके ख़िलाफ़ पार्लियामेंट हाउस के बाद सहाफ़ियों ने धरने दिए। उन धरनों में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो जरदारी ये सारे आगे बैठते रहे हैं धरनों में। और ये भी उन्होंने वहाँ पर ऐलानात भी किए कि जनाब अगर हमें मौका मिला, अगर हमारी गवर्नमेंट आई तो हम पीका एक्ट को ख़त्म कर देंगे। अब ख़त्म तो क्या करना था, वो उसमें मज़ीद अमेंडमेंट्स ले आए हैं और उसको मज़ीद सख्त कर दिया है। इनके हमारा जो मतलब चीज़ें अपोजिट चल रही हैं। जब पीटीआई की गवर्नमेंट होती है तो नून लीग कहती है जी हम हमायत में हैं, जब दूसरी गवर्नमेंट है वो कहते हैं जी हम में हैं। अब देखें ना, पीटीआई ने भी जो अब कह दिया है ना कि जी हम इसके खिलाफ हैं, ठीक है। जैसे आपने कहा कि नून लीग ने स्टार्ट किया था तो अब पीटीआई बयान दे रही है कि हम सहाफ़ियों के साथ। जब पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी फिर नून लीग को कहेगी कि हम सहाफ़ियों के साथ हैं। असल चीज़ ये है कि जो भी हुक्मरान होता है, हाँ। जो भी हुकूमत में होता है, आपने अभी एक लफ्ज़ कहा कि हम उनको उनका आईना दिखाते हैं, उनका चेहरा दिखाते हैं। अब चेहरा गंदा है, सफ़ेद है, काला है, जो भी है, शीशे ने तो वही दिखाना है। बिल्कुल, शीशे को तो हम चेंज नहीं कर सकते। चीज़ कर सकते। कोई अपना असल चेहरा देखना ही नहीं चाहता। वो ये चाहते हैं कि जनाब जो सुर्खी पाउडर और मेकअप के साथ चेहरा हमारा दिखाया जाए, असल चेहरा ना दिखाया जाए। अब हमारी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी तो ये है कि उनको उनका असल चेहरा दिखाएं। तो असल जब चेहरा दिखाते हैं तो वो बुरा मान जाते हैं। कोई भी हुकूमत, चाहे वो पीटीआई की है, चाहे वो नून लीग की है, चाहे फिर पार्टी की है, वो सच सुनना नहीं चाहती। सर, जब क्या सुनना चाह रहे हैं फिर ये लोग? ये यही चाहते हैं कि जनाब हम उनकी तारीफ़ करें, मददसराई करें और कहें कि जी मरियम बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, इकॉनमी बड़ी अच्छी है, महंगाई बिल्कुल नहीं है, बेरोज़गारी नहीं है, लोग खुश हैं, दूध की शहद की नहरें बह रही हैं। ये कहें तो ये बड़ा खुश है। अब मसला ये है कि 24 करोड़ की अवाम है, अवाम की हुकूमत है। हमारा काम जो है वो अवाम को रिप्रेजेंट करना है। मीडिया अवाम की नुमाइंदगी करता है। ये लोग अवाम के वोटों से जीत के आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जब ये लोग अवाम के वोटों से जीत के आते हैं तो फिर अवाम जो है वो हुक्मरान जो पॉलिसी दे रहे हैं उससे खुश है या खुश नहीं है, ये दिखाना हमारा काम है। हमें वॉचडॉग इसीलिए कहा जाता है कि मीडिया जो है वो आईना है, वॉचडॉग है। और उसका मकसद ये होता है कि हम उनको बताएं कि भाई आपकी ये जो चीज़ें आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लोग इससे खुश नहीं हैं, लोग महंगाई से तंग हैं, लोग बेरोजगारी से तंग हैं, लोगों के बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, लोग यहाँ पर पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है। अगर यहाँ पर माफियाज बैठे हुए हैं, कोई चीनी का माफिया बैठा हुआ है, कोई आटे का माफिया बैठा हुआ है, पेट्रोल माफिया बैठा हुआ है। पाकिस्तान तो है ही माफियाज का मुल्क। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर मुझे एक बात बताएं, इन माफियाज को बेनकाब करना किसका काम है? मीडिया का काम। बिल्कुल मीडिया का काम। अगर हम अपनी ड्यूटी करते हैं, अगर हम लोगों को सच बताते हैं, हाँ,
تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر پی کا ایکٹ آ جاتا ہے. سر دیکھیں نا, پچھلے دنوں ایک صحافی نے کویسچن کیا پریس کانفرنس میں عظمہ بخاری کے ساتھ, تو پبلک ٹی وی میں تھا وہ, اس صحافی کو نکالا گیا وہاں سے مالکان کو کہہ کے. تو میڈیا کا تو فیوچر ختم ہو گیا, صحافی کا فیوچر جو ختم ہو گیا, کہاں جائے گا بیچارہ وہ؟ آپ نے بڑی رعایت کی ہے. آپ نے منسٹر کی سٹیٹمنٹ نہیں بتائی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ سب رپورٹر کی طرف اشارہ کر کے اسی منسٹر صاحبہ نے کہا تھا کہ آپ لوگ ایک فون کی مار ہو, اور پھر انہوں نے ثابت کیا فون کر کے اس بیچارے کو نوکری سے نکلوا دیا. اب یہ تو سارے ہر جگہ یہ چل رہا ہے, اسی طرح سے ہو رہا ہے. کس طرح سے جو لوگ ہیں ان پہ ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے, ان کے گلے کو دبایا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ ایف آئی اے میں چلے جائیں, ابھی میرے ساتھ چلیں ایف آئی اے میں, جا کے وہاں سے ڈیٹا نکلوائیں. پچھلے 6 مہینے میں سب سے زیادہ, یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں نا جی یہ تو سوشل میڈیا کے لیے ہے, یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو صحافی نہیں ہے اور جناب وہ جو فیک نیوز پھیلا رہے ہیں اے آئی کی مدد سے. اور سر ایک منٹ ہے, اے آئی کی مدد سے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے یہ جعلی چیزیں بنا رہے ہیں. یہ تو ان کی روک تھام کے لیے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ میرے ساتھ ایف آئی اے میں چلیں. ایف آئی اے نے پچھلے 6 مہینے میں جتنے لوگوں کے خلاف پرچے کیے ہیں اس میں میجورٹی جرنلسٹ ہیں, ورکنگ جرنلسٹ ہیں, سوشل میڈیا سے نہیں, ورکنگ جرنلسٹ ہیں جن کو انہوں نے ان کے خلاف پرچے درج کیے ہیں. یہ تو کروایا جا رہا ہے نا سر, پہ یہ دیکھا جائے اگر تو سر میڈیا کی آواز کو دبایا جا رہا ہے. بالکل. اور مجھے ایک بات بتائیں, اب میرا کام ہے حقیقت کو بے نقاب کرنا. بالکل. اب میں انویسٹیگیٹو رپورٹر ہوں. اب ہر چیز کو ڈاکومنٹ کے ساتھ ثابت نہیں کیا جا سکتا. میں یہاں پر باہر جاتا ہوں, میں بہت سارے آفیسر سے ملتا ہوں, میں منسٹر سے ملتا ہوں, میں اپوزیشن سے ملتا ہوں, میں عام لوگوں سے ملتا ہوں, اور میرے دماغ کی جو کھڑکی ہے وہ کھلی ہوتی ہے, وہ صرف سٹوری ڈھونڈ رہی ہوتی ہے, اور اس میں بہت سارے لوگ ہیں آپ کو بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں. آپ نے اس کی فیکٹ فائنڈنگ کرنی ہوتی ہے, آپ نے جو ڈاٹس ہیں ان کو جوڑنا ہوتا ہے. جب وہ ڈاٹ جڑ جاتے ہیں تو آپ کی سٹوری کمپلیٹ ہوتی ہے. میں 26-27 سال سے جرنلزم کر رہا ہوں, مجھے کسی پیکا ایکٹ کی ضرورت نہیں ہے. میرے اندر بھی ایک سینسر لگا ہوا ہے. میں اس کے بعد, آپ یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ سٹوری دے رہے ہیں, آپ اپنے پروڈیوسر سے بات کرتے ہیں, آپ کے اوپر جو بھی ہائرارکی ہے اس سے بات کرتے ہیں, وہ ساری چیز کو چیک کرتے ہیں, اس کے بعد سٹوری جاتی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ جو میرا دل کرتا ہے میں خواب دیکھا وہ میں نے چلا دی, اس طرح تو نہیں ہے. اب جب ساری چیزیں آپ پوری کر کے سٹوری دیتے ہیں, اب انہوں نے پیکا ایکٹ میں کہا جی کہ آپ کو اگر آپ کی سٹوری سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے, اگر کسی کی شہرت کو نقصان پہنچتا ہے, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے نیگیٹو گئی ہے, تو وہ آپ کے خلاف انکوائری کروا سکتا ہے, وہ آپ کے خلاف اپلیکیشن دے سکتا ہے, آپ کو پکڑوا سکتا ہے, آپ پہ پرچہ درج کروا سکتا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو اگر کوئی بندہ کرپٹ ہے, میں نے لوگوں کی جو شہرت ہے اس کو میں نے میرا بچانا میری ذمہ داری نہیں ہے. اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو میں نے تو بات اٹھانی ہے, میں تو بات کرنی ہے. ہاں, میں نے جو بات کر رہا ہوں, میرے پاس اس کا ثبوت ہونا چاہیے, میرے پاس اس کی لاجک ہونی چاہیے. لیکن پیکا ایکٹ میں یہ ہے کہ اس کو پکڑ لیا جائے گا, اور جناب وہ کسی بھی ایک چیز کو پکڑ کے اس سے آپ کو پرچہ بھی کروا سکتے ہیں, آپ کو سزا بھی دلوا سکتے ہیں. یہ طاقتور لوگوں کا ملک ہے, یہ مافیات کا ملک ہے. سر آپ نے سزا کا ذکر کیا, تو کتنے سال کی سزا ہوگی؟ دیکھیں ابھی جو امینڈمنٹ آئی ہے, یہ جو ریسنٹلی امینڈمنٹ آئی ہے, ایکٹ تو یہ پہلے سے ہی تھا, پیکا ایکٹ تو پہلے سے موجود تھا. اب جو کیا, اب انہوں نے اس میں مزید سختی کر دی ہے. جو تھوڑی سی نرمی تھی اس کو مزید سخت کر دی ہے. کیا یہی رہے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا جو نان جرنلسٹ ہیں ان کو روکنے کے لیے کر رہے ہیں. بھائی جان, یہ سوشل میڈیا کو نہیں کرنا چاہ رہے, یہ جرنلسٹوں کی بات بنا چاہ رہے ہیں. ایسا ہی ہے. یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, یا رجب بٹ ہو یا ڈکی بھائی ہو, کوئی جرنلسٹ جو جرنلسٹ ہے نا وہ نہ ہو. لوگ جو ہے نا وہ یہ اس طرح کی یہ واحیاتیاں پھیلانا چاہ رہے ہیں کہ جناب اپنے گھر کی آپ باتیں کریں, آپ اس طرح کے فنی چیزیں چلائیں, ہماری طرف نہ آئیں, گورنمنٹ کی طرف نہ آئیں, مہنگائی کی بات نہ کریں, بے روزگاری کی بات نہ کریں. تو یہ کہتے ہیں جی سارا کچھ اچھا ہے جی, شہباز شریف آئے ہیں وہ کہتے ہیں 81% جو مہنگائی ہم نیچے لے آئے ہیں. اب مریم نواز صاحبہ کہتے ہیں کہ 71% جو ہے ہم نے مہنگائی نیچے کی ہے. اس کے اوپر بھی بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے. بریک کا ٹائم ناظرین شامل کرتے ہیں, بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مہنگائی کے حوالے سے, اور گورنمنٹ یہی چاہتی ہے کہ میڈیا اچھا دکھائے اور برا نہ دکھائے, آئینہ نہ دکھائے. آئینہ دکھاتے ہیں تو برا مان جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے؟ بالکل جناب ایسے ہی, بالکل آپ نے 16 نے بالکل صحیح بات کی ہے. اب یہ کہتے ہیں جی مہنگائی ختم ہو گئی, 71% مریم نواز کہتی ہیں, اور 81% جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں, وزیر اعظم.
تو آپ کو لگتا ہے کہ مہنگائی کم ہوئی ہے؟ تو میڈیا نے خبریں بھی چلائی ہیں یہ ابھی کل چینی جو ہے رمضان آنے والا ہے، چینی کی 20 روپے قیمت بڑھ گئی ہے ابھی ایک ہفتے میں 4 روپے اضافہ سر، ہوا ہے۔ 20 روپے چینی کی قیمت بڑھی ہے۔ مرغی جو ہے سرکاری ریٹ 595 ہے، مل 730 روپے رہی ہے۔ مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ نان جو ہے وہ 15 روپے سے 18 روپے کا ہوگا، وہ پوری قیمت ابھی بھی 25 سے 30 روپے کا تمام مارکیٹوں میں مل رہا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ آپ مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں جو سستی ہوئی ہے۔ سر روٹی کا دعویٰ کیا تھا، ہاں جی بولیں اگر ان کا موڈ خراب نہ ہو جائے یہ دیکھ کے، حقیقت یہی ہے کہ آپ میرے ساتھ مارکیٹ میں چلیں، سٹور میں چلیں، جا کے وہاں سے ریٹ پتہ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا چیزیں سستی ہو رہی ہیں یا مہنگی ہو رہی ہیں۔ اب مریم صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ چیزیں سستی ہوئی ہیں، ان کے اعداد اور جو شماریے ہیں، جو کہ یہ اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے یا ہیٹر والے کمروں میں بیٹھ کے 2-4 مرضی کے بیوروکریٹ کو بٹا کر وہ جو جعلی ان کو اشاریے دیے جا رہے ہوتے ہیں، وہ ہم جب یہ اشاریے دیتے تو ہمارا کام یہ ہے اس کو چیک کرنا، مارکیٹ جا کے دکان سے سرکاری یہ ریٹ کیا ہے۔ جب ہم ان کو وہ آئینہ دکھاتے ہیں کہ جناب یہ جو آپ کے اشاریے ہیں، یہ جو آپ کے سٹیٹس ہیں، یہ غلط ہیں، جعلی ہیں، بیوروکریسی آپ کو بیوقوف بنا رہی ہے، یا آپ دونوں مل کے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، یہ چیز ان کو بہت بری لگتی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم بات کریں جرنلسٹ اس کو انڈورس کریں، ہم اس کو ثابت کریں کہ جناب اگر یہ دن کو رات کہہ رہے ہیں تو یہ واقعی رات ہے۔ اور سر یہ اب بل واپس ہوگا نہیں ہوگا، آپ تمہارے بڑے ہیں، آپ لوگوں نے آگے جانا ہے، اور کیا سپریم کورٹ کا رخ کریں گے یا لاہور ہائی کورٹ کا رخ کریں گے؟ کون سی عدالت میں جائیں گے سارے لوگ؟ دیکھیں لاہور ہائی کورٹ میں تو آج ایک ریٹ ہو گئی ہے اس کے خلاف، لیکن وہ ریٹ قبل از وقت ہے کیونکہ یہ ابھی بل بنا نہیں ہے۔ یہ اس وقت بل بنے گا جب اس پہ پریزیڈنٹ سائن کریں گے۔ بالکل۔ اب پریزیڈنٹ جو ہیں ان سے تمام صحافتی تنظیموں نے کل اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا، اور انہوں نے صدر سے کہا ہے کہ جناب آپ اس پہ سائن نہ کریں۔ اس سے پہلے ایک مدارس کا بل آیا تھا جس پہ مولانا فضل الرحمان نے احتجاج کیا تھا، اس کو پارلیمنٹ میں اپروول ملی تھی اور اس کو سینٹ نے بھی لٹکایا بھی گیا تھا، اس کے بعد وہ صدر کے پاس آیا اور صدر نے اس کو واپس بھیج دیا تھا۔ بالکل۔ اب ان سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جناب صدر صاحب، محترمہ بینظیر بھٹو جو ہیں وہ سب سے بڑی دائی تھیں آزادی صحافت کی، وہ لاہور پریس کلب تشریف لے کے آئیں، یہاں پر ایک کیمپ لگا ہوا تھا ایک ڈکٹیٹر کے خلاف، وہاں پر آ کر بیٹھیں اور انہوں نے آزادی صحافت کے لیے آواز اٹھائی۔ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ خود وہ بھی اس کے بڑی پازیٹیو ہیں، تو پھر پارٹی کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ اس پہ سائن نہ کرے۔ تو اب دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، اگر وہ سائن نہیں کرتے اور اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ریکنسیڈر کیا جائے۔ ہمارا ایشو یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں گورنمنٹ نے ہمیں ٹائم ہی نہیں دیا، سٹیک ہولڈر ہیں مل کے بات کرتے، گورنمنٹ اپنا مدعا بتاتی کہ یہ جناب اگر آپ گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس کوئی فیکٹس ہیں، اگر وہ کچھ چیزیں ہیں ایسی کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ بل آنا چاہیے تو پھر بیٹھے۔ یہ جو اسمبلی میں بل پیش کیا گیا، رانا تنویر صاحب نے پیش کیا ہے، کیا رانا تنویر صاحب کو آئینہ دکھایا تھا کسی نے کو یہ خار نکالی انہوں نے میڈیا کے اوپر آ کے؟ دیکھیں رانا تنویر تو بیچارہ ایک سمال فرائی ہے، اس بیچارے نے کیا اس کو آگے کیا گیا ہے، وہ تو خیر ریلیونٹ منسٹر تھا، اس کے تو اس کو پیش کیا گیا۔ یہ رانا تنویر نے یہ بل کہیں اور سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ کہیں اور سے آ رہا ہے، وہ ایسے لوگوں سے آ رہا ہے جو نہیں چاہتے کہ اس پہ ڈیبیٹ بھی ہو، جو نہیں چاہتے کہ اس پہ کوئی بات بھی ہو۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس بل پہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو اشتہار دیتی، تمام صحافتی تنظیمیں، پریس کلب جو ہیں ان کے عہدیداروں کو بلاتی، ان کو سٹیک ہولڈر بناتی، ان کے ساتھ شک بائی شک اس کو ڈسکس کرتی، اپنی ریزرویشن دیتی، ہماری ریزرویشن سنتی، اس کے بعد ایک ایکسیپٹیبل میوچلی ایکسیپٹیبل چیز لے کے آتی جس پہ سارے متفق ہوتے ہیں۔ یہاں پر صحافتی تنظیموں کو 2 گھنٹے پہلے کہا گیا کہ جی یہ بل لے کے آ رہے ہیں، آ جائے آپ رائے دے دیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم کیا رائے دیں، ہم اپنے وکلا کریں، اس کو پڑھیں، اس بل کا ڈرافٹ دیکھیں، اس پہ ہمیں ٹائم دیں۔ انہوں نے کہا اتنا ٹائم نہیں ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے، آپ 2-3 گھنٹے ہیں، آپ آئیں، آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ کو یہ بل کی کاپی دیتے ہیں اور دیٹس اٹ۔ تو سر اس طرح سے تو یہ بل پاس کیا گیا بڑی چوری سے، چھپا کے، تو مقصد صرف یہ تھا کہ صحافیوں کا گلا دبانا ہے، یہ تو سچ کی آواز ہے، اس کو دبانا ہے، یہ جو آئینہ ہے اس کو توڑنا ہے۔ اور جو بھی یہ جرت کرے کہ وہ جو اس وقت جو بھی شہنشائیت ہے اس کے خلاف آواز اٹھائے، اس کو 5 لاکھ روپے جرمانہ کرا جائے۔ سر یہ بھی تو کہا گیا ہے $700 یعنی کہ 20 لاکھ روپیہ فائن ہے۔ تو 3.5 صحافی کو سیلری نہیں ہے،
کہاں سے بیچارہ اچھا مرے گا؟ مجھے ایک بات بتائیں یہاں پر سیلریاں مل نہیں رہی اداروں میں, ہاں لوگوں کو نکالا جا رہا ہے ایسا ہی ہے. روز, اس پہ تو گورنمنٹ کوئی بات نہیں کرتی. میں اس پہ تو نہ منسٹر بات کرتی ہے, نہ اسمبلی میں کوئی بل پاس ہوتا ہے. اعلان تو بڑے بڑے کیے جاتے ہیں کہ جی ہم تو ان کے ساتھ ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. کیا پروٹیکشن ہے ایک جرنلسٹ کو؟ کوئی پروٹیکشن پہلے ہی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. آپ بھی جرنلسٹ ہیں, میں بھی جرنلسٹ ہوں, ہم صبح جاب پہ ہیں یا نہیں ہیں. یہاں پر جہاں پر منسٹر یہ کہتی ہو یہ ایک فون کال کی مار ہیں سارے, اور وہ اس کا مطلب یہ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ بالکل ہی کمزور ہو جائیں. ان بیچاروں کو ہمیشہ یہی ڈر پڑا رہے کہ اگر سچ بولا تو صبح نوکری سے گئے. ایسا ہی ہے. تو سر یہ چیز نہیں. ہم سر دیکھیں نا, آپ نے ذکر کیا کہ ایک کال کی مار ہے. جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی مریم نواز کی ماڈل ٹاؤن میں, تو انہوں نے کیا کہا تھا آپ کو سامنے ہے, عظمہ بخاری نے ایسے سے لہرایا, انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی بولے گا تو خود ذمہ دار ہوگا, میں بےعزتی بھی کروں گی, سارا کچھ کروں گا. سارے میڈیا کے سامنے کہا تھا, اور کافی کلپ بھی وائرل ہوئے تھے. اب دیکھ لیں یہ جو آپ نے کہا ایک فون کی کال کی مار ہے, یہ بھی تو اسی وقت کہا تھا نا. جی سر وہی بات کر رہا ہوں نا. اس سے آپ سمجھ لیں کہ ان کی کیا انٹینشنز ہیں. اب فواد چودھری صاحب وہ بڑے جرنلسٹوں کے بڑے ہمدرد بنے ہوئے ہیں اور بڑے ہیں, تو وہ اپنے دور میں وہ بھی پورے فرعون تھے, پورے فرعون تھے. تو یہ ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ آج نون لیگ کی گورنمنٹ جائے گی تو کل عظمہ بخاری, مریم نواز, سارے پاس آ جائیں گے. اچھا آپ کو مزے کی بات بتاؤں, مریم اورنگزیب جو ہے وہ تو پی کے خلاف سپریم کورٹ میں اس نے ریٹ پٹیشن دائر کر دی تھی. آپ کو یاد ہے کہ مریم اورنگزیب نے جب پی ٹی آئی کے دور میں پی کی امینڈمنٹ بل لایا تو اس کے خلاف کورٹ میں چلی گئی. آج وہ حکومت کا حصہ ہے, سینئر منسٹر ہے پنجاب میں, اور پی کے پہ مزید سختیاں آ رہی ہیں. اب تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ جرنلسٹوں سے نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ سچ سننا نہیں چاہتے. بالکل. اور جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جناب جو میڈیا جو ہے وہ ہمارا ساتھ دے, میڈیا حق اور سچ کی بات کرے. اور جب آپ حکومت میں جاتے ہیں تو یہ بالکل گھوم جاتا ہے. تو سیاستدانوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ دو عملی نہ کریں, یہ دوغلا پن نہ کریں, یہ نہ کریں کہ جب آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ کو اس وقت آپ کو میڈیا یاد آ جاتا ہے, جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ فرعون بن جاتے ہیں. اب دیکھیں نا, بانی پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ تھی تو مریم نواز ہی اعلان کرتی تھی میڈیا ہمارے ساتھ ہے, میڈیا سب آئینہ دکھاتا ہے. اب جب آپ کو آئینہ دکھایا گیا تو برا مان گئے. برداشت کریں نا سر, پھر برداشت کیوں نہیں کرتے؟ پھر ہم تو بھائی دکھائیں گے, ہم عوام کو دکھائیں گے. ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم عوام کے دکھ درد تکلیفیں سب دکھائیں گے. سر یہ شکنجہ جو سخت ہوتا جا رہا ہے تو صحافی کہاں جائے گا, کہاں سے خبر نکالے گا, کیا بنے گا, ٹی وی کے کیا چلے گا, پھر تعریفیں چلیں گی خالی. پھر دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, ٹی وی تو پہلے ہی بڑا ریگولیٹڈ ہے. ابھی بھی آپ مرضی سے اپنے بلیٹن نہیں چلاتے, بنی بنائی چیزیں آپ کو آ رہی ہیں, یہی چلانا ہے, یہی چلانا ہے. اور وہاں پہ مجبوری ہیں, بہت سارے چینلز کے اشتہارات روکے گئے ہیں, ان کو اشتہارات نہیں مل رہے. ان پہ پیمرا جو ہے آئے روز ان کو نوٹسز بھی جاری کرتا رہتا ہے. چینل کا چلنا محال کیا جا رہا ہے, فنانشلی ان کے لیے سپیس کم کی جا رہی ہے, ان کو تنگ کیا جا رہا ہے. صحافت ہمارا گلا تو پہلے دبا ہوا تھا, اب جو تھوڑا بہت آؤٹ لیٹ تھا, لوگ جو اپنا تحفظ کرتے تھے وہ سوشل میڈیا سے کرتے تھے. مگر میں نے اگر سچ بولا تو ایک فون کال پہ مجھے نوکری سے چلا گیا. اب میرے پاس دوسرا الٹرنیٹیو یہ ہے کہ میں اپنا یوٹیوب شروع کر دوں اور وہاں پر بیٹھ کے میں کوشش کروں کہ میں سچ کا ساتھ دوں, سچ کی بات کروں. اب انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی, یا تو جرنلزم چھوڑ دے, لیکن یہ سچ نہیں بولنے دیں گے. اور یہاں اب یہی ہے کہ اگر یوٹیوب پہ بھی سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا کے نام پر اگر میں کوئی بات کرتا ہوں تو پھر یہ ہے کہ میرے خلاف پی کے ایکٹ کے خلاف کارروائی بھی ہوگی, مجھے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے, مجھے سزا بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تھریٹ جو ہے میرے اوپر ڈال دی گئی. اب ساتھ دیکھیں نا, اب ان کی پریس کانفرنس اگر ہم سنیں, شہباز شریف کی یا مریم نواز کی سنیں, جس کی بھی سنیں, وہ کہتے ہیں جمہوریت کی رٹ لگائی ہوتی ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں, ہم یہ فائدہ عوام کا کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. اب ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں دیکھیں, آپ کے سامنے سارا کچھ حالات آپ کے. اس کے اوپر بات کریں گے, بریک کا ٹائم ہے. ناظرین شامل کرتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مریم نواز کے حوالے سے, شہباز شریف کے حوالے سے. سر کیا کہیں گے, آئینہ دکھاتے ہیں ہم برے بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. جب پریس کانفرنس یہ کرتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ہم جمہوری لوگ ہیں, الیکشن ہوا اور ہم اپنے مینڈیٹ کے اوپر ہیں, چوری مینڈیٹ نہیں کیا, تو اب یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں, ہم نہ کسی پارٹی کے اسپوکس مین ہیں,
میں نے دیکھا ہے کہ اس حمام میں سارے ننگے ہیں. اس حمام میں پی ٹی آئی جو تھی, جب تھا پرائم منسٹر تھے تو اس وقت بھی میڈیا پہ لوگوں کو اٹھایا بھی جاتا رہا, ایسا ہی ہے. میڈیا ہاؤسز کو بند بھی کیا گیا, پابندیاں بھی لگائی گئیں. اس کے بعد خان صاحب گئے تو نون لیگ آئی. اس وقت جب خان صاحب کے دور حکومت تھا تو نون لیگ جو تھی آزادی صحافت کی سب سے بڑی علمبردار تھی. اب جب اس وقت جو ہے خان صاحب فرعون بنے ہوئے تھے, اب پی ٹی آئی جو ہے وہ آزادی صحافت کی سب سے بڑی علمبردار ہے, اور نون لیگ جو ہے وہ ہمارا گلا گھونٹ رہی ہے. تو یہ جو انہوں نے آپس میں باریاں لگائی ہوئی ہیں نا, کہ ایک جب اپوزیشن میں آتے ہیں تو ان کو آزادی صحافت یاد آتا ہے, اور جب یہ حکومت میں آتے ہیں تو میں ایک چیز بتا دوں کہ پاکستان میں جمہوریت اس وقت تک پنپ نہیں سکتی, آ نہیں سکتی جب تک میڈیا آزاد نہیں ہوگا. یہ جو آج ہمارے ساتھ نون لیگ کر رہی ہے, یہ ہمارے ساتھ کل یہ بھگتے گی بھی, یہی انشاءاللہ بھگتے گی سر. بالکل سر, آپ نے ذکر کیا تھا صحافیوں کو نکالا گیا, سارا کچھ کیا گیا. ایک پریس کانفرنس پہ ایک کال کے اوپر جب محسن کو نکالا گیا, پبلک ٹی وی سے سوال کیا تھا عظمیٰ بخاری سے, ہمارے چند صحافی تھے, 2 دن بعد انہوں نے آواز یہ اٹھانی تھی کہ آپ نے غلط کیا ہے. 2 دن بعد مری میں سیریں کر رہے تھے. یہ غلط ہے نا سر؟ اس پہ قصوروار پھر ہم لوگ بھی دیکھیں, میں ایک چیز بتاؤں آپ کو. صحافی یہ نہیں ہے کہ صحافی جو ہیں ہم نہ کسی کے دشمن ہیں. ہم نے سچ دکھانا ہے, فیکٹس دکھانے ہیں. ہمارے گورنمنٹ کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے, اور ہمارے اپوزیشن کے ساتھ بھی ہونے چاہیے, اور عوام کے ساتھ, عوام کی ہم آواز بن کے ہم نے جینا ہے, زندہ رہنا ہے. اب جو محسن کی بات آپ نے کی ہے, مجھے دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی یونین تو ہے ہی نہیں ہے. پی یو جیز جو ہیں وہ اتنی بن گئی ہیں کہ جس کی حد ہی نہیں, خالی نعروں کے حد تک. پریس کلب جو ہے وہ انفارچونیٹلی گورنمنٹ کی گرانٹ پہ چلتا ہے, وہ بھی کمپرومائزڈ ہے, وہ بھی ایک حد تک ہی ہم جاتے ہیں, اس سے آگے نہیں جاتے. آج ہم بات کریں پیکا ایکٹ کی تو مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ آج کسی بھی جرنلسٹ کی آواز اٹھانے والا کوئی ایک بھی ادارہ نہیں ہے. ہمارا اپنے ادارے جو ہیں, جو آج حامد میر کو کوئی پکڑ لے, آج کسی تگڑے کو کوئی ہاتھ ڈالے گا تو ساری یونینز سب چیخ پڑیں گے. آپ یا مجھ پہ کوئی ہاتھ ڈالے گا تو سب کہیں گے ٹھیک ہو جناب. میں تو یہی دیکھا کہ کمزور کے ساتھ نہ کوئی ادارہ کھڑا ہوتا ہے. شاکر روان کو لے لیں, محسن کو لے لیں, اتنے عمران ریاض صاحب کو دیکھ لیں, وہ تو ایک بڑا نام ہے, اس کو تو اس کے یہ مسائل ہی نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو جتنے بڑے جرنلسٹ ہیں نا, میں نے یہ دیکھا ہے, یہ بڑے بڑے نام ہیں, جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے سارے ان کے حق میں آواز اٹھائیں. لیکن ان میں سے آج تک کسی ایک نے, عمران ریاض نے تو محسن کا آج تک نام نہیں لیا, شاکر روان کا نام نہیں لیا. جتنے بھی بڑے جرنلسٹ ہیں انہوں نے تو آج تک یہ بھی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ کسی چھوٹے کا ایک ٹویٹ ہی کر دے کہ بھائی جان یہ ایک جرنلسٹ بیچارہ یہ روزی سے گیا. یہ تو کروڑوں روپے کما رہے ہیں, اربوں روپے کما رہے ہیں, ان کا تو فائنینشیل مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. عمران ریاض کا کیا فائنینشیل مسئلہ ہوگا, حامد میر کا کیا فائنینشیل مسئلہ ہوگا, باقیوں کا کیا فائنینشیل مسئلہ ہے, ان کے پاس اربوں روپے کی جائیدادیں ہیں. یہ مسئلہ آپ کا میرا ہے جو تنخواہ پہ چل رہے ہیں, جن کے بینک بیلنس میں 2 روپے نہیں ہے. ہماری تو 5 دن آگے تنخواہ چلی جائے تو ہمیں تو کھانے کے مسئلے پڑ جاتے ہیں, بچوں کی فیسیں دینی ہے, بجلی کے بل دینے ہیں, گھر کا کرایہ دینا ہے, ہم تو 2 دن ہی آگے جا سکتے. تو ہمیں انفارچونیٹلی جو مجھے دکھ ہے کہ یہ لوگ ہمارے حق میں آواز نہیں اٹھاتے, پریس کلب ہمارے حق میں آواز نہیں اٹھاتا, کوئی یونین ہمارے حق میں آواز نہیں اٹھاتی. غریب جو صحافی ہے, جو عام صحافی ہے, جو ہر ایک کے لیے لڑ رہا ہے, آپ لڑ رہے ہیں, میں لڑ رہا ہوں, ہر ایک کے لیے. آج حامد میر کو ہوتا تو ہم سارے لڑنا شروع ہوتے ہیں, عمران ریاض پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ بھی کبھی کسی عام جرنلسٹ کے لیے لڑیں, وہ بھی ہمیں کیڑے مکوڑے ہی سمجھتے ہیں. تو سر کون آئے گا جو آواز اٹھائے گا ہمارے حق میں, آپ کے حق میں, کون ایسا آئے گا؟ سر ہم نہیں اٹھانی ہے, آپ اور میں نہیں اٹھانی ہے. میں نے تو یہ تہیہ کر لیا کہ بھائی جان یہ جو بڑے نام ہیں نا, یہ بڑے خود غرض ہیں, یہ ان کے بڑے سٹیکس ہیں, یہ 2 منٹ میں بک جاتے ہیں, دوڑ جاتے ہیں. ان کو ایک جاب جاتی ہے تو دوسری مل جاتی ہے, ان کے پیچھے بہت بڑے سپانسرز ہوتے ہیں. آپ اور میرے پیچھے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم نے اپنی آواز خود ہی اٹھانی ہے. اب ہم نے چپ نہیں بیٹھنا, اور ہم نے ان کا وزن بھی نہیں اٹھانا, یہ اپنا کام خود ہی کریں. سر کل پریس کلب کے باہر احتجاج کیا گیا, چیری کراس تک گئے ہم لوگ, پورے پاکستان میں احتجاج کیا گیا, اسلام آباد, کراچی. اس احتجاج کے کیا فائدہ ہوا, آواز پہنچی ان کی کانوں تک کہ نہیں ابھی تک؟ دیکھیں کل پریس کلب کے باہر بھی ایک ایونٹ ہوا, ایک پنجاب اسمبلی کے باہر بھی ایونٹ ہوا, اس کے بعد اسلام آباد, کراچی. تو اس میں ایک چیز تو ہے کہ پریشر تو کیا ہے, حکومت تک پریشر تو کیا ہے
کہ جرنلسٹ جو تھے، اب کل مجھے خوشی یہ ہے کہ بڑی تعداد میں باہر نکلے. ہاں کافی لوگ تھے. اور یہ نہیں ہوا، ماضی میں تو ہوتا تھا کہ پریس جب احتجاج کی کال دی جاتی تھی تو بندے اکٹھے کرنے پڑتے تھے، لیکن کل لوگ خود اکٹھے ہوئے، خود آئے اور بڑی تعداد میں آئے، تو الٹیمیٹلی پریشر تو بہت گیا ہے. اب کل ایک بڑی اسٹرانگ ڈیمانڈ بھی گئی ہے کہ جناب زرداری صاحب، آپ کی جو جماعت ہے پاکستان پیپل پارٹی، وہ تو کہتی ہے وہ ورکر کلاس کی جماعت ہے اور وہ کہتی ہے آزادی صحافت کی سب سے بڑی علمبردار ہے، تو پھر آپ نے سائن نہیں کرنے. اب یہ آصف علی زرداری کا امتحان ہے کہ وہ اب کیا کرتے ہیں. سر دیکھیں، اگر سائن نہیں کریں گے تو پھر تو دراڑیں نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی میں پڑ جائیں گی. پہلے بھی دراڑیں پڑی ہوئی ہیں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا پھر تو. آپ دراڑ کی بات کر رہے ہیں، مجھے بتائیے پارلیمنٹ سے پاس ہوا کہ نہیں ہوا؟ سینٹ سے پاس ہوا کہ نہیں ہوا؟ نون لیگ کے پاس تو میجورٹی نہیں ہے، نہ سینٹ میں نہ پارلیمنٹ میں، تو بھی پارٹی نے ووٹ تو ڈالا ہے. اب زرداری صاحب کے لیے یہ امتحان ہے کہ اب پریشر بہت آ گیا ہے. پھر پارٹی جو ہے وہ آزادی صحافت کی علمبردار بھی ہے، اور جناب اب اگرچہ کہ پارلیمنٹ اور سینٹ سے پاس کر دی ہے، لیکن اب ڈائریکٹ سائن ہونے آصف علی زرداری کو اور یہ تاریخ کا حصہ بن جانا ہے. اب دیکھیں کہ پیکا ایکٹ پہ صدر آصف علی زرداری جو ہے وہ سائن کر کے اپنی ہی پارٹی کے آئین اور منشور سے انحراف کرتا ہے، یا پھر وہ پارٹی کے منشور کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ پھر پارٹی کا جو منشور ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں پہ کہ جناب پاکستان میں آزادی صحافت جو ہے اس کی وہ علمبردار ہے، اس کے ساتھ کھڑی ہوگی اور آخری حد تک جائے گی، یہ پہ پارٹی کا منشور کہتا ہے. اب زرداری صاحب جو ہیں وہ کدھر کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ منشور اپنی پارٹی کے اپنے ہی بنائے ہوئے منشور کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یا پھر وہ کسی اور کے ساتھ؟ مجھے لگ ایسا رہا ہے کہ زرداری صاحب ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے، کیونکہ بلاول ہیں، بلاول کی بات ہی مانی جاتی ہے. زرداری صاحب تو آپ کو پتہ ہی ہے بس ویسے بیٹھے اور فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں. دوسری طرف اگر بات کریں ہم جماعت اسلامی کی، حافظ نعیم الرحمان نے بھی کہہ دیا کہ ہم ہی صحافیوں کے ساتھ ہیں، بیرسٹر گور صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہم ہی صحافیوں کے ساتھ ہیں. اگر 3-4 اپوزیشن تو ساری ہمارے ساتھ ہے وہ ساتھ ہے، وہ تو اس لیے ساتھ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ پیکا ایکٹ آ گیا تو سب سے بڑی جو ایشو ہونا ہے وہ انہیں کو ہونا ہے. کہ اپوزیشن تو یہ چاہتی ہے کہ ہماری کوریج ہو، اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہماری کوریج ہو، اپوزیشن کو ٹائم نہ ملے. تو ان کی تو آپس میں لڑائی ہے، تو کوریج لینے کے لیے وہ ہر وقت صحافیوں کے ساتھ ہوتے ہیں. آج ان کی گورنمنٹ آ جائے، نون لیگ اپوزیشن میں آ جائے، تو پھر دیکھیے گا نون لیگ بھی پیکا کے خلاف بولنا شروع کر دے. ایسا ہی ہے. تو جماعت اسلامی کے حوالے سے کیا کہیں گے حافظ نعیم الرحمان کے بیان کے ساتھ؟ ابھی تک ان کو اقتدار نہیں ملا تو وہ میڈیا کی صحافت کے ساتھ ہی ہیں، آزادی صحافت کے ساتھ ہیں، جب تک ان کو اقتدار نہیں ملتا. اگر 3 طاقتیں مل جائیں، میڈیا، جماعت اسلامی اور آپ جو ذکر کیا آصف علی زرداری کا، تو میں کہتا ہوں کیا بات ہو جائے گی. پھر تو ایک مضبوط جماعت بن جائے گی میڈیا کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں. دیکھیں جماعت اسلامی خیر ٹھیک ہے، وہ اس وقت ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ہم نے اپنا وزن خود ہی اٹھانا ہے، ہم نے یہ لڑائی خود ہی لڑنی ہے. اور اس لڑائی میں جو میڈیا کی آزادی کی لڑائی یہ پچھلے 70 سال سے پاکستان میں لڑی جا رہی ہے. اس میں چہرے چینج ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی پولیٹیکل پارٹی آ جاتی ہے، کبھی کوئی آ جاتی ہے، کبھی کوئی آ جاتی ہے، تو اس سے فرق نہیں پڑتا. لڑائی ہم نے اپنی خود لڑنی ہے اور انشاءاللہ ہم لڑیں گے. سر صحافیوں کے اوپر اتنا تشدد کیا جاتا ہے، کوئی بھی آواز اٹھاتا ہے جیل ہو جاتی ہے، مارتے بھی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. اس کے اوپر بل کیوں نہیں منظور ہوتا؟ اگر ہوتا بھی ہے تو عمل کیوں نہیں ہوتا؟ سر ابھی آپ نے عمران ریاض کی کئی بات، باہر دوڑ گیا، وہ غائب ہے. یہاں پہ بے تحاشا جرنلسٹ جو ہے پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. ایسا ہی یہاں پر بے تحاشا بڑے بڑے نام جو ہیں وہ گھروں میں بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں. عارف بھٹی گھر پہ بیٹھا ہوا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جابس نہیں مل رہی کیونکہ حکومت جو ہے انہوں نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. یہ پابندیاں صرف نون لیگ نے نہیں لگائیں، صاحب کے دور میں بھی لگی تھیں، اور بہت سارے جرنلسٹ جو تھے ان کو اٹھایا بھی گیا. ایف آئی اے میں پرچے بھی ہوئے. رضوان رضی تھا، عمران شفقت تھا، امداد سمرو تھا، بہت سارے لوگ ہیں جن کے میں نام لے سکتا ہوں. خان صاحب کے دور میں بھی یہ ہوا، اب بھی یہ ہو رہا ہے. اور اس پہ دیکھیں کہ اس پہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں کنسنسس ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو چاہے نون لیگ کی گورنمنٹ ہو. ان میں ہر دور میں یہی چلتا رہا ہے کہ جو مخالف ہے اس کی آواز دبانے کے لیے یہ ساری چیزیں کرتے رہے ہیں. پھر میں نے آپ سے کہا کہ اس پہ بات کیوں نہیں ہوتی پارلیمنٹ میں کہ یہ جو ادارے ہیں یہ پہلے جناب جب کوئی ادارہ لانچ ہوتا ہے تو بڑی بڑی سیلریز پہ بے تحاشا جرنلسٹوں کو رکھ لیتے ہیں. 6 مہینے کے بعد لوگوں کو سیلریوں میں کٹ لگا دیے جاتے ہیں. اس کے 6 مہینے کے بعد لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا جاتا ہے. جب جس کا یہاں پر حالات یہ ہیں کہ میں آج دفتر آیا ہوں تو مجھے کل کا نہیں پتا کہ میں نے کل اس دفتر میں دوبارہ آنا ہے یا نہیں آنا. جن لوگوں کو نوکری سے نکالا جا رہا ہے، میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں،
ان کو ان کی 2-2 مہینے کی سیلریاں پینڈنگ ہیں، وہ نہیں دی جا رہی. سر بالکل مجھے پتہ ہے اس چیز کا اندازہ ہے سر. جتنی بری حالت جرنلسٹوں کی اس وقت ہے یہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. میں پیکا ایکٹ پہ تمام صحافتی تنظیموں نے اور تمام بڑے بڑے صحافیوں نے احتجاج کیا، بالکل میں اس کو ویلکم کرتا ہوں، لیکن میری ایک خواہش ہے، میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اور میرے جیسے جو جرنلسٹ ہیں جن کو صبح جب دل کیا نوکری سے نکال دیا، ان کی سیلیاں نہ دیں، ان کی سیلیوں پہ جب دل کیا کوئی کٹ لگا دیا، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے جو جرنلسٹوں کے رائٹس کا تحفظ کر سکے، اور اس پہ کوئی آواز بھی نہیں اٹھاتا. ہم نے 100 دفعہ کہا کہ یہ جتنے بھی ادارے تنخواہیں لیٹ کرتے ہیں یا روکتے ہیں ان کے اشتہارات روک لیے جائیں. گورنمنٹ ان اشتہارات سے ڈائریکٹ سیلیاں پے کرے. سر یہ بھی تو دیکھیں نا، جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے چینلز کے، ٹھیک ہے، بیٹھے ہوئے کون ہے؟ گورنمنٹ پہ بیٹھے ہوئے سارے مالکان. پیک ایکٹ اگر منظور ہو جاتا ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے، تو سارے گورنمنٹ وہی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو کہیں گے صحافی کو دبا دیں آپ، ہمارے ٹھیک ہے جو حساب کتاب آ رہا ہے وہ تو پیسے ان کو مل جائیں گے. اس کے اوپر بات کریں گے. ناظرین شامل کرتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں میڈیا کے حوالے سے. جتنے بھی میڈیا مالکان ہیں وہ سب گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. سر کیا کہیں گے اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے، میڈیا مالکان کے پاس تو پیسہ آ رہا ہے، مر کون جائے گا؟ میں اور آپ صحافی مر جائیں گے. پی کر دے تو خوش ہو جائیں گے جی منظور ہو چکا ہے بل. دیکھیں جو میڈیا مالکان ہیں انفارچونیٹلی اس وقت جتنے بھی میڈیا مالکان ہیں وہ سارے ریئل اسٹیٹ سے ہیں. ان سب کے سٹیکس ہیں، ان کے سٹیک جو ہیں گورنمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ یہ چینل لے کے اس لیے آتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ گورنمنٹ کے قریب ہو سکیں. پیسہ تو ان کے پاس بہت آ چکا ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے قریب ہو جائیں، اور وہ گورنمنٹ کے قریب ہونے کے لیے ہمارا استعمال کرتے ہیں. ہم لوگوں کو ہائر کرتے ہیں، ہم کو رکھتے ہیں، ہمیں یہ ٹاسک دیتے ہیں کہ ہم وہ ایسی خبریں دیں جس سے وہ حکومت کے قریب ہو سکیں اور ہم وہ ایک برج کا پل کا کردار ادا کریں. تو ایک جو بیچارہ جرنلسٹ ہے وہ تو پہلے اپنے ادارے میں بھی ایک لڑائی لڑ رہا ہوتا ہے. وہ جو ہے اس کی کوئی یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ اس کا اپنا بھی کتھارسس ہو، وہ خبروں کے ذریعے سے اپنی آئیڈینٹی بھی مینٹین رکھنا چاہتا ہے. مالکان کا پریشر بھی ہے، مالکان کا پریشر یہ ہے کہ جناب کہ ایسی خبریں دو جس سے ایک مالک سے گورنمنٹ خوش ہو جائے، اور اس کے بدلے میں مالکان جو ہیں وہ اپنا کاروبار مزید ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، مزید بڑھانا چاہتے ہیں. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جرنلسٹ جو ہے وہ اس کے لیے وہ رول ادا نہیں کر پا رہا تو وہ دھڑا دھڑ نکالنا بھی شروع کر دیتے ہیں. یا وہ دیکھتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے چینل لے کے آئے تھے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا، تو وہ پھر یہ ہے کہ اس میں کٹوتیاں لگانی شروع کرتے ہیں، جرنلسٹوں کو نوکریوں سے نکلوانا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا سر خود نکلواتے ہیں مالکان؟ یہ سب مالکان خود بھی نکالتے ہیں، خود بھی جب یا کسی کو آگے رکھ کے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پیسہ نہیں ہے چینلز کے پاس، افورڈ نہیں کر پا رہے، کسی کو آگے رکھتے ہیں، خود تو پیچھے ہوتے ہیں. وہ بھی سر میں نے ابھی ہم نے جو کہا کہ جو ہمارے طاقتور لوگ ہیں، جو بڑے بڑے نام ہیں، وہی سی اوز ہوتے ہیں، وہی پریزیڈنٹ ہوتے ہیں. اور وہ جو لوگ ہیں وہ اپنی نوکری بچانے کے لیے کئی سو ورکرز کی نوکری کھا جاتے ہیں، ان کی سیلیوں پہ کٹ لگوا دیتے ہیں، اور ان کو پریشانی ہوتی ہے، نہ ان کو شرم آتی ہے، نہ ان کو حیا آتی ہے. وہ کہنے کو جرنلسٹ ہیں، کہنے کو وہ ہماری برادری ہیں، لیکن وہ تگڑے ہیں، وہ کچھ بھی کر جائیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ ایک پورا کارٹل ہے، میڈیا میں بھی ایک کارٹل ہے. یہ ایک دوسرے کا تحفظ کرتے ہیں، ورکرز کا تحفظ کوئی نہیں کرتا. نہ پریس کلبز کرتے ہیں، نہ پی یو جیز کرتی ہیں، نہ کوئی اور کمیونٹی ہے جو کرتی ہے. سر یہ جو بل ہے یہ اخبار کے اوپر بھی لاگو ہوگا کہ خالی بس یوٹیوب کے اوپر یا پھر ٹی وی چینلز کے اوپر یہ سارا کچھ ہوگا؟ ہر ایک پہ یہ بل لاگو ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اگر آپ جو خبر دیتے ہیں اس پہ آپ کسی کے بارے میں جو بھی کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکومنٹ کے ذریعے سے ثابت کرنا پڑے گا. آپ اگر کسی کے پاس اب وہ کہتے ہیں یہ فیک نیوز ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہم فیک نیوز. اب فیک نیوز کی ڈیفینیشن کون کرے گا؟ میں ایک خبر دیتا ہوں، میرے سورسز نے وہ خبر دی، اب وہ میں نے خبر دے دی، اب وہ خبر آپ کے خلاف ہے یا آپ کو ہٹ کر رہی ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیک ہے. ہر وہ بندہ جس کو کوئی خبر ہٹ کرے گی وہ فیک ہے، وہ گورنمنٹ کے نزدیک بھی فیک ہے. آپ مجھے بتائیں، ہم اکثر بیٹھ جاتے ہیں، اب مہنگائی پہ ہم دکاندار سے بات کرتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، پیٹرول مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہو گئی، کوئی روٹی مہنگی ہو گئی، آٹا مہنگا ہو گیا، تو وف کرتے ہیں. تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے یہ فیک ہے، یہ تو لوگوں سے زبردستی کھلوایا گیا ہے.
تو آپ اور میں کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ گورنمنٹ جس کو مرضی فیک ڈکلیئر کر دے، ہر وہ چیز جو کسی کو ناپسند ہے اس پہ فیک. ایک بندہ ہے جو کرپٹ ہے، 2 نمبر ہے، اس پہ آپ کو خبر دیتے ہیں، اس کی آپ کو ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں، وہ کہیں گے یہ فیک ہے. جو بھی خلاف بولے گا وہ فیک ہے، تو وہ کچھ جھوٹ صحافی ہے. ہمارے جو ہیں بھائی بیٹھے ہیں کرنٹ افیئر کے پروگرام کرتے ہیں رات کے ٹائم، تو وہ تعریفیں کر تو رہے ہیں، آپ کے سامنے ہی ہیں. وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، کوئی برا نہیں ہے، مریم نواز بہت اچھا کر رہی ہے، شہباز شریف بہت اچھا کر رہے ہیں، نون لیگ کی جب سے گورنمنٹ آئی مہنگائی ختم ہو گئی ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا. آپ لاہور دیکھ لیں، آپ موٹر سائیکل کے لیے الگ انہوں نے روڈ بنا لی، مریم نواز یہ کر رہی ہے. محسن نقوی دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے جی. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں. اچھا جی چلے میں آپ سے ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں. آپ مریم نواز اتنے پروجیکٹس لے کے آ رہی ہیں، وہ شہروں کے وزٹ کر رہی ہیں، ڈسٹرکٹ کے وزٹس کر رہی ہیں، وہ پتہ نہیں اس میں وہ گرین ٹریکٹر، اس کے بعد اپنا چھت اپنا گھر، اس کے بعد جناب سولر پینل، سستی بجلی، کسان وغیرہ، کسان کارڈ، سارا کچھ آ رہا ہے. آپ کو کوئی آج تک ایک بندہ ملا جو یہ کہ جناب میں اس پالیسی سے مجھے بینیفٹ ملا؟ سر فی الحال اعلان کی حد تک انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 1.5 لاکھ لوگوں کو 15 لاکھ روپے قرضہ دیا. آپ کو کوئی ایک بندہ ملا جس کو قرضہ ملا؟ بالکل نہیں ملا. ہاں آپ کو کوئی ایک ایسا بندہ، انہوں نے کہا جی پتہ نہیں کتنے گھر ہم نے دے دیے ہیں، آپ کو کوئی ایک بندہ ملا جس کو گھر ملا ہو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میری ایک بیوروکریٹ سے بات ہوئی، تو وہ بیوروکریٹ میں وہ گریڈ 22 کا بڑا سینئر بیوروکریٹ ہے. اس نے کہا جی میرا ملتان میں میری زمین تھی، تو یہ ایک دم یہ آیا کہ جی ٹریکٹروں کے لیے سولر کا اعلان کیا گیا، سولر پینل کا. تو اس نے کہا کہ چل یار اس سے میں فائدہ اٹھا لیتا ہوں. تو حالانکہ وہ تگڑا آدمی تھا، یہ غریب کسانوں کے لیے، لیکن بہرحال بیوروکریٹ ایسے کرتے ہیں. اس نے جناب کمشنر کو فون کیا کہ جناب وہ سولر پینل ایک چاہیے مجھے اپنے ٹیوب ویلس کے لیے. انہوں نے کہا جی پورے ملتان ڈسٹرکٹ کے لیے صرف 75 سولر پینل لائے ہیں. اب 75 سولر پینل جو ہے نا، آدھا کلومیٹر میں 200 ٹیوب ویلز آ جاتے ہیں. دیہاتی ایریا میں آدھا کلومیٹر میں 200 ٹیوب ویلز آ جاتے ہیں. آپ سوچیں تو ایک ملتان جیسا ڈسٹرکٹ جو کئی ہزار ایکڑ پہ پھیلا ہوا ہے، اس کے لیے صرف 75 سولر پینل ہیں. یہ اسکیمیں آ رہی ہیں. اب وہاں پہ 75 جو سولر پینل آئے ہیں 75 ٹیوب ویلز کے لیے، جہاں پر تقریباً 1 لاکھ ٹیوب ویل ہوگا، تو وہ کس کو بانٹیں گے؟ اور اس سے کتنے لوگ جاننے والے ہوں گے؟ اب گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ہم تعریفیں کریں کہ جناب کیا بات ہے، جناب ہر کسان کو سولر پینل مل گیا، اور اس سے ملتان جو ایک زرعی علاقہ ہے اس کو 75 سولر پینل ملے ہیں. اب آپ اس گہرائی میں جائیں گے نا کہ جو اناؤنسمنٹیں ہو رہی ہیں نا، صرف اناؤنسمنٹیں ہو رہی ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں ہے. اب اگر میں عوام کے پاس چلا جاؤں، میں کسانوں کے پاس چلا جاؤں، میں جناب روڈ پہ کھڑے شخص کے پاس پر چلا جاؤں، مہنگائی پہ بات کروں، میں یہ جو اسکیمیں آ رہی ہیں اس پہ بات کروں کہ اس سے تمہیں کسی کو کوئی فائدہ ملا یا نہیں ملا، یہ گورنمنٹ جو کلیم کر رہی ہے اس کو کاؤنٹر چیک کروں، تو میرے اوپر فیک نیوز کا کیس بن جائے گا. سر دیکھیں نا، محسن نقوی صاحب زرداری صاحب کے بہت قریب ہیں، آرام سے کہہ سکتے ہیں سر کسی کو سائن نہ کریں، اوکے ہے، میں جرنلسٹ ہوں، ایز اے جرنلسٹ بات اگر کریں تو مانی جائے گی بات میرے خیال کے مطابق. اگر کریں تو کیا سمجھتے کریں گے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ جو پرچے ہوئے ہیں 1 سال میں، وہ محسن نقوی کے دور میں ایف آئی اے نے جرنلسٹوں پہ کیے ہیں. بالکل سر، آپ کی بات تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زرداری صاحب یہ کہیں گے فیک نیوز کے جو بل ہے اس پہ سائن نہ کریں، تو آپ کو لگتا ہے وہ کہیں گے؟ میں بات کر رہا ہوں، ویسے ایک بات آپ کی رائے لینا چاہ رہا ہوں. نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھتے ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کہیں گے؟ مشکل ہے. تو بس جواب آ گیا. نقوی صاحب ایسے کہتے ہیں کہ جی صحافی ہمارے بھائی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، سارا کچھ ہے، خالی جھوٹے دعوے. وہ اب صحافی نہیں ہیں، وہ انٹیریئر منسٹر ہیں، آپ سمجھیں. وہ صحافی نہیں ہیں، وہ ایک صحافتی ادارے کے مالک ہیں، اور وہ مالک ہیں، آنر ہیں. وہ سٹیک، ان کے اپنے سٹیکس ہیں، ان کے سٹیک اور آپ کے سٹیک میں بڑا فرق ہے. تو وہ صحافی نہیں ہیں. وہ جو فیک نیوز کے خلاف جو ایک ہوتا بینیفیشری جو ہے، وہ ان بینیفیشریز میں ایک ہے. ابھی وہ خود اب آپ ان کو بلا لیں تو وہ کہیں گے دیکھیں جی میرے دورہ امریکہ تھا اور جو میرے خلاف بے تحاشا فیک نیوز پھیلائی گئی اور میرے بارے میں یہ کہا گیا وہ کہا گیا، وہ اس پہ چیخنا شروع کر دیں گے. وہ حقیقت جو ہے بڑی بری لگتی ہے. اگر ان کے دور میں پی سی بی کا کیا بنا، کرکٹ کا کیا بنا، اگر آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو ان کو بڑا غصہ چڑھے گا. وہ کہیں گے یہ ساری فیک نیوز ہے. آپ دیکھیں نا اب ان کے دور میں آپ مجھے بتائیں، اگر میں یہ کہوں کہ ان کے جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو ان کے دور میں سب سے زیادہ پیسہ ڈیولپمنٹ میں لگا، ڈیولپمنٹ کا جان بوجھ کے سارا پیسہ ڈیولپمنٹ میں لگا دیا گیا. بنی ہوئی سڑکوں کو توڑ کے دوبارہ بنایا گیا، بنے ہوئے اسپتالوں کو توڑ کے دوبارہ بنایا گیا، بنے ہوئے سرکاری دفاتر کو توڑ کے دوبارہ بنایا گیا. اس کے بعد انہوں نے تینوں اسٹیڈیمز کو توڑ دیا، ان کو نیا بنایا گیا. تو وہ کیوں ہر بنی ہوئی چیز کو توڑتے ہیں اور پہلے پھر بناتے ہیں؟ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کل ڈیولپمنٹ میں کمیشن
بہت زیادہ. لیکن میں کچھ نہیں کہہ رہا بھائی جان پیکا ایکٹ آپ پہ لگے گا مجھ پہ نہیں لگے گا. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ بات کہیں گے تو مسلم لیگ کے ساتھ کو بہت بری لگے گی. ظاہر ہے یہ فیک نیوز ہے, بالکل غلط ہے, پروپیگنڈا. صحیح کہہ رہے ہیں سر. بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. ناظرین آپ نے بابر ڈوگر صاحب کی باتیں سنی اور ہماری دعا یہی ہے کہ بل کے اوپر سائن نہ ہو اور آصف علی زرداری میڈیا کا ساتھ دیں اور بلال بھٹو زرداری میڈیا کا ساتھ دیں. ساری جی پارٹی جو ہیں ساتھ دے رہی ہیں. فی الحال تو اعلان کر رہی ہیں کہ یہ صحافی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے. تو ناظرین صحافیوں کا گلا جو گھوٹا جا رہا ہے اور تنخواہیں نہیں مل رہی, کافی ٹائم ہو گیا ہے, صحافی بیچارے کہاں پہ جائیں. ناظرین یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ پیکا ایکٹ بل صحافی کے خلاف آتا ہے, اس کا فیصلہ یا پھر ان کے حق میں آتا ہے. تو ناظرین اسی کے ساتھ مجھے جی اجازت. اللہ حافظ.